अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं जवाब कौन देगा। आर्मी चीफ ने आज अपना अलविदाई ख़ताब पूरी कौम को सुनाया। उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की, उनमें से चंद बातें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात की। माशी हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज़्यादा संगीन है और कोई भी पार्टी इस मसाइल को, इस मसले से पाकिस्तान को नहीं बाहर निकाल सकती। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं वो कुछ तनकीद भी करेंगे कि तमाम जमातों की बात उन्होंने क्यों की, क्योंकि इस माशी बहरान की जिम्मेदार तो शायद एक ऐसी पार्टी थी जिसको 4 साल उन्होंने भी भुगता, बल्कि पूरी कौम ने भी भुगता। क्योंकि मैं बात वो करूँगा जो बिल्कुल ओपन है और जो तमाम तर लोगों के जहनों में या लोगों की ज़बान के ऊपर है। जाहिर सी बात है, अगर PDM को यह मौका दिया गया या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो ये जनरल बाजवा साहब ये बड़ा बखूबी जानते हैं इस बात को कि क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करवाया गया और क्यों इमरान खान को इस सिस्टम से बाहर निकाल के शहबाज शरीफ को लाया गया। डेफिनेटली माशी सूरत हाल ख़राब थी तो लाया गया ना, और तो कोई वजह नहीं थी। क्योंकि बार बार फ़ौज ने भी माशी सूरत हाल को डिस्कस करने की वजह शायद यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान के जो 4 साल दौर था उसमें माशी हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, और जिसकी वजूहत ये भी थी कि पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के साथ, खसूसन चाइना के साथ, जो आपका एक बेहतरीन दोस्त है, उसके साथ जो हालात थे या उनके ताल्लुकात थे वो एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अंडरस्टूड है कि उन्होंने माशी सूरत हाल की बार बार बात की, लेकिन एतराज़ इस बात के ऊपर भी हो रहा है कि उन्होंने क्यों ये बात भी की कि तमाम तर सियासी जमातों को इसको हल करने की ज़रूरत है मिल बैठ के। एक और चीज़ भी इससे हम अखज़ कर सकते हैं, वो ये है कि शहबाज शरीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, उन्होंने एक मिसाक मईशत के बारे में भी जो है वो उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी, जिसमें डेफिनेटली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने इसमें PTI को भी इसमें शामिल करने की जो है वो दावत उनको दी थी, लेकिन अभी तक कोई खैर ख्वाह जवाब PTI की तरफ से नहीं आया। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ ये बार बार ये ऑफ़र किया करते थे कि जिस तरह हम लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने किया है इन दो जमातों ने, इसी तरह हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी आए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन उससे इस तमाम तर माशी सूरत हाल को या माशी जो सरगर्मी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसमें एक ऐसी चीज़ तय कर ली जाए कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपने किसी किस्म के पॉलिटिकल जो उसको वेट को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल ना कर सके या उससे हट ना सके। जिसकी मिसाल मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। उसकी मिसाल सिर्फ सिंपल सी ये है कि जब इमरान खान को ये पता लगना शुरू हो गया कि उनके जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, या उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ एजेंसी की तरफ आना शुरू हो गई थी कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में लाया जा रहा है और इस दफ़ा शायद उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, तो उन्होंने पाकिस्तान में सब्सिडीज देनी शुरू कर दी थी। बिजली के बिलों के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दी थी, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दी थी। ये तमाम तरह वो इकदाम थे जो उनके सियासी फ़ायदे के लिए तो थे, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुए, जिसकी मिसाल आप लोगों ने जिसको भुगत आप सब लोगों ने जो है वो लिया है, तमाम तर पाकिस्तानियों ने। जिस तरीके से आपको बिजली के बिलों में इजाफा देखने को मिला और जिस तरह पेट्रोल की कीमत में यकदम आपको तकरीबन 100 से 150 रुपये का इजाफा आपको देखने को मिला, और इसी तरह जो पेट्रोल जो आपके डॉलर है उसको आपने बहुत ज़्यादा एक मैसिवली उसके अंदर इंक्रीज़ देगा, जो डॉलर की जो कदर थी वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ रुपये के मुकाबले में। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मिसाक जो मईशत है उसके अंदर, शायद इसका इशारा जनरल बाजवा का ये था कि तमाम तर जमातों को बैठ के एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कोई भी जमात जो है वो पीछे ना हट सके, चाहे किसी किस्म का उसको सियासी फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा हो। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन्होंने अखज़ करने की कोशिश की। तो उसके बाद उन्होंने सियासत में मुदाखलत, बैरूनी साजिश के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान का बेसिकली इनडायरेक्टली तो वो इमरान खान को ही मुखातिब थे, लेकिन हम अपने व्लॉग में आपको साफ साफ बता देते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, और इतनी कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि मैं आपको कोड वर्ड में बात करूं तो आपको समझ में ना आए कि वो किसके बारे में बात हो रही थी। तो बैरूनी साजिश के हवाले से एक बड़ा ही अहम, मतलब ये उनके पूरे जो आज का खिताब था उसमें सुनने वाली जो चीज़ थी वो ये थी। सुने ज़रा उन्होंने आज बैरूनी साजिश के हवाले से क्या कहा। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज
اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ جو باتیں انہوں نے کہی میں ویسے تو نہیں دہراؤں گا، لیکن میں شاید ان کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر آپ فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، فوج کو غدار کہہ رہے ہیں، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش ہوگی اور اس میں فوج اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، کردار وہ والا کردار کہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اور انہوں نے اس پورے بیانیے میں سے شاید ہوا نکال دی انہوں نے جو بیانیہ بنایا گیا، لیکن اس کو عوام، پاکستانی عوام کتنا بائے کرتی ہے، کتنا اس پہ یقین رکھتی ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا، وہ آنے والے الیکشنز بتائیں گے۔ لیکن جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے شاید اپنی طرف سے تمام تر چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ جو بیانیہ عمران خان، اور ویسے میں کیا ہم اس کے اوپر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، خود عمران خان بھی اس کے اوپر ایک بیان دے چکے ہیں کہ وہ ایک ماضی کا حصہ ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جنرل باجوہ کی بات بالکل درست ثابت ہو چکی تھی یہ اس خطاب سے پہلے۔ عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو بیرونی سازش کا معاملہ تھا یہ تو ایک ماضی کا حصہ ہو گیا، ختم کریں، چھوڑیں، مطلب اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ سائفر، یہ دھمکیاں، یہ سیاست میں مداخلت اور یہ تمام تر چیزیں، یہ ایک کیونکہ ماضی کا حصہ اسی کو ہی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے خان صاحب کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس سے نکلنا کچھ نہیں اور نہ اس میں کچھ تھا، اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس کو ماضی کا حصہ قرار دیا۔ اور اس کو آپ کو پتہ ہی ہے تمام تر معاملات کو کہ انہوں نے کہا کہ اب میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ ایک جو ہے نا تعلقات خراب کرنے کے بعد احساس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس پہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں، جو فیصل واڈا بھی اکثر ان کو مثال دیتے ہیں کہ ان کے ایڈوائزرز بڑے جو ہے نا خطرناک ہیں، یہی عمران خان کی جو ہے نا سیاست کی جو قبر ہے وہ یہ ان کے ایڈوائزرز ہی کھود رہے ہیں، اور وہ ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں، ان کو ایسی ایڈوائزرز دیتے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بڑا لیڈر اس وقت عمران خان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ علی محمد خان کی انہوں نے خاص طور پہ بات کی کہ وہ بھی آپ کو ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے سے مخلص لوگ جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کو بنانے والوں میں سے تھے، یا پی ٹی آئی کا فیس سمجھا جاتے تھے، وہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو عمران خان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے۔ تو شاید ایڈوائزرز نے ان کو یہ جو امریکن سازش کے حوالے سے بیانیہ بنانے کی بات کی، اس کا ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکے وہ، اور بظاہر عدالتوں نے بھی یہی بات کی اس تمام تر معاملے میں کہ آپ اس کو ثبوت پیش کریں تاکہ ہم اس کے اوپر کارروائی کر سکیں، اور عوام کو بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے سوائے ایک خط کے جس کو آج تک انہوں نے بھی پبلک نہیں کیا، اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیکوڈ جو ہے وہ سائفر تھا۔ ایگزیکٹ سائفر تو کورٹس کے اندر ہوتا ہے اور اس میں ڈیمارش کا ایک لفظ استعمال کیا جا رہا تھا جس کو بیس بنایا جا رہا تھا، لیکن ان تمام تر چیزوں سے عمران خان خود ہی جو ہے وہ یوٹن لے چکے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس کے بعد جنرل باجوہ نے جو سیاست میں جو مداخلت ہے یہ اہم ترین ہے آج کے پورے خطاب کے اندر۔ ہم اسی کے اوپر ہی اپنا ویلاگ جو ہے وہ کلوز بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس کے بعد بچے گا کچھ نہیں کہ آج جو آرمی چیف کی طرف سے یہ ایک آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، وہ کیا بیان تھا اب سنیں ذرا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔
لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں نے شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی آرمی چیف کو ان اعتراف جرم کے ساتھ جو ہے نا وہ سنتے ہوئے جو میں نے دیکھا ہے۔ اعتراف جرم ہی ہے، انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑی جیت ہے ان قوتوں کے لیے جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اس کو آرمی چیف نے بھی یہ اپنے بیان میں یہ بات کی کہ لاسٹ ایئر فروری میں 2021 فروری میں ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے وقت پہ بھی کاربند ہیں، مطلب آنے والے وقت میں بھی آپ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھیں گے۔ اب بہت لوگ اس میں بات کرتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک بیان ہے، اس میں شاید نیت میں شاید پرابلم ہو سکتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ سیاست میں مداخلت کریں، یہ صرف بیان کی حد تک ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو چلیں پاکستان میں پہلی مرتبہ کوئی بیان تو آیا نا، مطلب ایک اوپن سٹیٹمنٹ آئی جس کو پاکستان کی پوری قوم نے سنا۔ یہ کوئی بند کمرے کی گفتگو نہیں تھی، یہ کسی ذرائع کی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک یوم شہداء کے ایک خطاب میں انہوں نے یہ باقاعدہ آ کے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان تمام تر چیزوں کو ایمفیسائز کیا کہ پاکستان میں اب جو فوج ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی سیاست کے اندر، اور انہیں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں کر چکا تھا کہ ایک بیرونی سازش کا بیانیہ بنایا گیا اور اسے بعد میں راہ فرار اختیار کی گئی، مطلب عمران خان صاحب اسی بیانیے سے اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج کو ایک طرح کے القابات سے نوازا گیا، ان کو بہت کچھ کہا گیا، لیکن فوج جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہم کسی کو دے سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص آ کے دیکھیں جنرل باجوہ نے، میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر جنرل باجوہ ہی وہ ان 10 آرمی چیف میں سے شاید وہ ایک واحد آرمی چیف کیوں ہیں جنہوں نے آ کے یہ فوج کا ایک اتنا بڑا اقدام جو ہے وہ عوام کو بتایا، یا اتنی بڑی انہوں نے یہ اسٹیپ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وہ واحد آرمی چیف ہو سکتے ہیں کہ جن کو پاکستان کی 2 یا 3 بڑی جماعتوں کی طرف سے ایک بہت ہی متنازع آرمی چیف قرار دیا گیا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد جب 2016 میں ان کو آرمی چیف چوز کیا گیا نواز شریف کی طرف سے، تو نواز شریف کی سیاست کا جو ہے وہ تختہ بھی وہ انہی کی قیادت میں الٹا گیا۔ اور گجرانوالہ کا جلسہ ہو یا باقی ان کی ویڈیو خطاب ہو، نواز شریف نے جس طریقے سے جنرل باجوہ کے بارے میں نام لے کے ان کو باقاعدہ یہ پوری قوم کو بتایا کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی اور ہماری ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، جس کا پوری دنیا میں بڑا اثر پڑا اور اس سے پاکستان کے تعلقات میں بھی خرابی آئی۔ اینڈ دین اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا اور اس میں جس طریقے سے الیکشن کو ریگ کیا گیا اور بہت سارے ثبوت اس کے موجود ہیں، اس حوالے سے ان کو سلیکٹڈ بھی کہا گیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ سلیکٹڈ بھی کہا گیا اور کسی کو امپورٹڈ حکومت بھی کہا گیا۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر قابل قبول نہیں ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو راہ فرار جو ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن قوم یہ چیزیں جانتی ہے۔ اب دین اس کے بعد اب عمران خان، مطلب ایک نواز شریف، شاہد خان عباسی، دین اس کے بعد 3rd پرائم منسٹر تھے عمران خان، جنہوں نے ایک ہی آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ اس بات کے اوپر تنقید کی کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی۔ تو میرے خیال سے پریشر اس قدر بلڈ ہو چکا تھا آرمی چیف کے اوپر کہ ان کو اس طرح کے بیانات آج دینے پڑے۔ بہت ساری ایسی باتیں اور بھی کی، جیسے 1971 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیاسی ناکامی تھی، سیاستدانوں کی ناکامی تھی۔ میرے خیال سے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ایسے موقع پہ جہاں وہ اتنی مثبت باتیں کر رہے تھے، تو ان کو شاید ان موضوعوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی جو آلریڈی سیٹلڈ ہو چکے ہیں پاکستانی عوام کی نظر میں۔ جہاں تک اب آنے والے وقت کی بات ہے کون آرمی چیف ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ایک پچھلا جو ویلاگ ہے آپ وہ بالکل سن سکتے ہیں، اس میں ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے اپنے کل کے ویلاگ کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مزید پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویلاگز کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لائیو پروگرامز بھی آپ دیکھیں گے۔ آج ہم نے بات کی جو پاکستان میں آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ پاکستان کے جو افواج پاکستان کے جو سربراہ تھے انہوں نے آج بہت بڑے بڑے اعتراف جرم ہی ہم کہیں گے، کیونکہ سیاست میں مداخلت ایک غیر آئینی عمل ہے جس کو آج آرمی چیف نے خود مانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، دیکھیں 75 ایئرس جو میرا ایک دکھ یا درد آپ سمجھ لیں اس قوم کے لیے کہ 75 سال تو ہم نے یہ تمام تر چیزیں دیکھ لی، کبھی ہم نے کسی اور جماعت پہ لوٹنے کا الزام لگایا، کبھی ہم لوگوں نے مارشل لاؤں پہ الزام لگایا کہ یہ وجوہات تھیں پاکستان کی ناکامیوں کی، لیکن اب اگر کچھ مثبت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے جو کچھ نیگیٹو باتیں تو ہم نے دیکھ لی، نیگیٹو باتیں ہم نے ایکسپیرینس بھی کر لی، اگر کچھ پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں تو سننے والوں اگر آپ لوگ بھی اس میں کچھ اپنی پازیٹیوٹی کا حصہ ڈال سکو تو ضرور ڈالنا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان کے آنے والے جو وقت ہے یا پاکستان کے جو آنے والے
سال ہیں وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی کے دن میں بدل سکتے ہیں. پراسپر پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان ہی پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں لاسٹ میں کہ جب انڈونیشیا 15 سالوں میں 350 جی ڈی پی کے ساتھ $350 بلین جی ڈی پی کے ساتھ آج G20 میں شامل ہو سکتا ہے, تقریباً $1.5 ٹریلین کی آج ان کی اکانومی ہے, تو پاکستان بھی آج تقریباً $376 بلین کی اکانومی پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم زیادہ دور نہیں ہے, 10 سے 15 سال بعد ہم بھی G20 ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. دیکھتے رہیے جواب کون دے گا صرف لیو ٹی وی پہ, اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. لائک کریں, کمنٹ کریں. اللہ حافظ.